अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब सीखने के लिए तैयार हैं। चलिए हम पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सबक नंबर 1 का बाकायदा जो है वो आगाज करने जा रहे हैं। तो कल तो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। सबक नंबर, ये आप जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 1 के इख्तिताम तक आप 12 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 7248 बार आए हैं। ठीक है, कुरान में तकरीबन 4500 अल्फाज ऐसे हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। तो ये देखें, ये जो ये साइड पे एक मीटर से बना हुआ है ना, तो ये वो है 5,000 से ऊपर थोड़ा सा जा रहा है। तो ये शो कर रहा है कि हम तकरीबन 7,248 बार आने वाले 12 अल्फाज जो है वो इस सबक के तो पहला जो हमारा सबक है इसमें है ताअव्वुज़। ठीक है, इसको पहले तो हमने, ये हमारे लिए आज चैलेंज है और हमने ये सीखना है कि इसको हमने ताउज़ की बजाय ताअव्वुज़ पढ़ना है। इसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो है ताअव्वुज़। ठीक है, वाव पे आप देख रहे हैं ना कि शद है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 वाव हैं। तो कुरान शुरू करने से पहले हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, इसलिए पहले हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। आऊज़ु, मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ। पहला सबक है वो सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। अगर हमें कोई काम करना है तो पहले अपनी सेफ्टी करनी है तो ही काम अच्छा होगा। जैसे कि आप अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उससे पहले जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आप पहले सीट बेल्ट बांधते हैं। ठीक है, सीट बेल्ट बांधते हैं। और एक ये लाजमी ड्राइविंग का पहला रूल है कि आपने जब ड्राइविंग शुरू करनी है, बैठना है ड्राइविंग सीट पे, तो आपने सीट बेल्ट बांध लेनी है। तो इसी तरह जब हमने कोई भी काम शुरू करना है, जैसे हम कुरान अब सीखने जा रहे हैं या वैसे भी रूटीन में हम कुरान पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उससे पहले हमने अपनी सेफ्टी जो है वो करनी है, तो ही हमारा काम अच्छा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की। ये बिल्लाही जो है ना, ये 2 लफ्ज हैं। ठीक है, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। तो इसको हम अब लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, आती हूँ, कुरान में कितनी दफा आया? 7 दफा। लफ्ज आऊज़ु जो है वो कुरान में 7 बार आया है। तो जब हमने आऊज़ु सीख लिया कि मैं पनाह में आती हूँ, तो हमने 7 अल्फाज कुरान के सीख लिए। ठीक है, तो हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम। हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं तो इसमें हमें सबसे पहले क्या तालीम मिल रही है कि हमने जो भी काम करना है पहले अपनी हिफाजत का ख्याल करना है। पहले सेफ्टी फर्स्ट है। ठीक है, यानी हमने पहले प्रोटेक्शन हासिल करनी है। इसमें हम तावुज़ में हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं, उसकी पनाह में आ रहे हैं, यानी हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। तो आऊज़ु, मैं पनाह में आती हूँ, यानी हम अल्लाह से हिफाजत, अल्लाह की पनाह जो है वो मांग रहे हैं। बिल्लाही, अब बिल्लाही जो है ये 2 उसका 2 अल्फाज
ایک حرف اور ایک لفظ سے بنا ہے، اسم سے، بی اور اللہ. ٹھیک ہے، بی اور اللہ. بی کا مطلب ہوا کی، اور اللہ اللہ. تو لفظ اللہ جو ہے وہ بھی قرآن میں لفظ اللہ جو ہے وہ قرآن میں 2550 دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے، 2250 اور جو الفاظ ہیں ہمارے وہ کم ہو گئے. تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں باللہ، بی اور اللہ. بی کا مطلب ہے کی، یہاں پہ اس کا مطلب کی لے رہے ہیں، کہیں پہ اس کا مطلب ساتھ ہوگا، تو جو محاورہ ہوگا اس کے حساب سے ہم اس کا ترجمہ لیں گے. تو یہاں پہ ہے باللہ، اللہ کی. تو عربی میں ایک لفظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ بھی ہوتے ہیں. اب جیسے باللہ ہم پڑھ تو اکٹھا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں بی ایک علیحدہ لفظ ہے اور اللہ ایک علیحدہ لفظ ہے، یعنی 2 لفظوں کا بنا ہوا مجموعہ ہے باللہ. من کا کیا مطلب ہے؟ سے. اس کے دوسرے معنی بھی ہیں، جیسے من جانب یا جانب سے. تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ من سے. الشیطان شیطان. اور یہ جو من لفظ ہے نا، یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 3215 دفعہ. یہ ساتھ ساتھ تعداد بھی جو ہے وہ آ رہی ہے کہ قرآن میں یہ لفظ اتنی دفعہ آ چکا ہے. تو من قرآن میں 3215 دفعہ آیا ہے. تو دیکھیں الحمدللہ ہم نے 3215 اور الفاظ جو ہے وہ سیکھ لیے ہیں. الشیطان. اب الشیطان بھی جو ہے وہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. دیکھیں ال اور شیطان. شیطان تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی ہے کہ شیطان کا مطلب کیا ہے. اور ال جو ہے وہ اس کا مطلب یہاں پہ کہ ہر قسم کا شیطان. ٹھیک ہے، یعنی ہر طرح کا. یہاں پہ الشیطان یعنی ہر طرح کے شیطان سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. all kind of شیطان. تو اور شیطان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ شیاطین. ٹھیک ہے، اس میں ہم واحد جمع بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. شیطان واحد ہے اور شیاطین جمع ہے. تو الشیطان یہاں پہ لفظ ہے. الشیطان میں ال کا مطلب یہاں پہ ہم لیں گے ہر طرح شیطان، ہر طرح کے شیطان. یعنی ہم میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی ہر طرح کے شیطان سے. اس میں اگلا لفظ ہے الرجیم. یہ دیکھیں شیطان کی جمع بتائیے پہلے، شیطان اور شیاطین. شیطان واحد ہے اور شیاطین جمع ہے. اور شیاطین جو جمع لفظ ہے اس کا، یہ قرآن میں 88 دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی. الرجیم. یہاں پہ ال کا مطلب ہم لے رہے ہیں وہ جو یا ہر طرح، اور رجیم مردود دھتکارا ہوا. الرجیم وہ جو دھتکارا ہوا ہے، جو مردود ہے، جو ریجیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ سب کو معلوم ہے، یہ تو ہمیں سب کو ہی معلوم ہے کہ شیطان کو کیوں دھتکارا گیا. کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو دھتکار دیا گیا تھا. وہ مردود ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے. رجیم کا مطلب ہم رجم سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جب ہم حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ رجم کرتے ہیں وہاں پہ. شیطان کو کنکریاں مارنا کہتے ہیں نا، رجم کرتے ہیں، یعنی اس کو دھتکارتے ہیں. اور اسی طرح ایک رسم ہے رجم کرنا، دھتکار دینا، یعنی کسی ایسے شخص کو دھتکار دینا جو سوسائٹی کے لیے مفید نہیں ہوتا، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے. یہ ایک سزا ہے رجم، یعنی رجم کر دینا. تو شیطان جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اور وہ جب سے انسان وجود میں آیا ہے اس وقت سے وہ ایکٹیو ہے اور بھٹکا رہا ہے انسان کو. کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے اللہ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا.
تو وہ اپنا یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے. یعنی وہ اتنا تجربے کار ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکایا. رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں گے؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی مردود ہیں. تو رجیم کا معنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حج میں ایک رجم جب کنکریاں مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں رجم. اور ایک رسم ہے کچھ سوسائٹیز میں کہ ایک ایسی رسم ہے جس میں رجم کر دیا جاتا ہے کسی بندے کو، دھتکار دیا جاتا ہے، یہ ایک سزا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو دھتکارا ہوا ہے. تو ہم اس لیے اس رجیم کا جو معنی ہے وہ ہم لیں گے دھتکارا ہوا اور مردود. شیطان کون ہے؟ اب ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا. میں پناہ میں آتی ہوں، اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے. من الشیطان جیسے میں نے بتایا، ال اور شیطان دو الفاظ ہیں نا اس میں. ال یعنی ہر طرح کا، شیطان شیطان ہر طرح کا شیطان، الرجیم جو مردود ہے، جو ہر طرح سے دھتکارا ہوا ہے. تو شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن شیطان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کے بھٹکانے کا تجربہ ہے. تو اس نے تو جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکا دیا تھا. تو ہم میں سے کوئی آدم علیہ السلام سے بہتر تو نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے. اس کو بھی شیطان نے بھٹکا دیا، تو ہم تو پھر سمجھے کہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں، اور وہ ہمیں کسی بھی وقت بھٹکا سکتا ہے، بلکہ بھٹکا رہا ہے. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے سے حملہ کرے گا، یعنی ہمیں بھٹکائے گا. تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، شیطان سے ہم نے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سے دور رہیں. تو وہ دور ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک دعا ہے. اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. اب ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، شیطان جنوں میں سے تھا نا، تو ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے. گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، یعنی ہم حالت جنگ میں ہیں. کس طرح سے حالت جنگ میں ہیں؟ گھر میں ہم موبائل پہ بیٹھتے ہیں تو بس نیٹ کا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں اور لگے ہی رہتے ہیں، ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا. شیطان ہمیں بھٹکا رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے بیٹھے رہو بیٹھے رہو اور نیٹ استعمال کر لو. بازار میں گئے ہیں تو بازار میں ٹائم کا ہمیں پتہ نہیں لگتا، اس وقت شیطان ہمیں مسلسل بھٹکا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز دیکھ لو، وہ کر لو. دوستوں میں ہمارے کمپنی دوستوں کی اچھی نہیں ہوگی، اور شیطان ہمیں بھٹکائے گا کہ یہ بہت اچھے دوست ہیں. موبائل پر، اکیلے میں، یعنی ہر 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 حالت میں جو ہے شیطان ہمارے ساتھ ہے، اور ہم ایک مسلسل جنگ کی حالت میں ہیں، اور ہم نے اس سے بچاؤ کرنا ہے. تو ہم شیطان کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ مار سکتے ہیں، اور نہ ہی اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان ایک جن تھا، ایک دھتکارا ہوا اللہ کا، مردود. ٹھیک ہے، نہ ہم اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کو ہدایت پہ لا سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو مار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہوئے کہ وہ قیامت تک، اس نے کہا تھا میں بھٹکاؤں گا اللہ کے بندوں کو. تو اس لیے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس کا ایک ہی علاج ہے اور سب سے طاقتور علاج ہے اعوذ باللہ کہنا، کہ میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں اللہ کی. تو صرف ایک ہی علاج ہے شیطان مردود سے بچنے کا. ہمارا کوئی اور دشمن ہو، جیسے انسان کا اگر انسان دشمن ہے تو ہم کر سکتے ہیں نا، ہم اس کو مار سکتے ہیں. کوئی ایسا ہوگا ہم اس کو اسلام کی دعوت دے دیں گے، صراط مستقیم کی دعوت دے دیں گے، تو ہمیں امید ہوگی کہ وہ دعوت دینے سے نیک راستے پہ آ جائے گا. لیکن شیطان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ مردود ہے.
تو اس لیے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم نے اعوذ باللہ جو یہ دعا ہے یہ ہر کام سے پہلے پڑھنی ہے. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب وہ رجیم ہے، اور وہ رجیم کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آئیں اور اسی کی طرح ہو جائیں. اس کا کام ہم کو جہنم میں لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں، جیسے خود اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، اسی طرح اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں بھی سیدھے راستے سے جو ہے وہ دور کر دے، ہمیں اللہ کی نافرمانی پہ اکسائے تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں اور جہنم ہمارا ٹھکانہ ہو جائے. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ صرف قرآن پڑھنے سے پہلے نہیں بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ شیطان تو ہمارے ہر معاملے میں دخل دیتا ہے نا، تو ہم نے ہر کام کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور شیطان، اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان سے. تو شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، یعنی سیفٹی فرسٹ. کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. جی بالکل، کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے. کامیاب انسان کی پہلی عادت کیا ہے کہ وہ اپنی پہلے سیفٹی کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے. اور ہمیں شیطان سے بڑھ کر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اور شیطان سے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے. تو ہم نے اعوذ باللہ پڑھ کے سب سے پہلے اپنی سیفٹی کرنی ہے. یہ ہم کامیاب انسان کی پہلی عادت ہے. تو ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں سیکھیں گے. زندگی میں لائیے. جب ہم نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی، تو اب ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس کورس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے نماز سیکھنی ہے اردو ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے. تو وہ کیا ہے کہ ہم تصور اور احساس، اس میں سب سے پہلے تصور اور احساس، ٹھیک ہے، امیجنیشن اور فیلنگز. تو اس کے بغیر ہم اپنی زندگی میں اس کو نہیں لا سکتے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے امیجنیشن، یعنی ہم نے تصور میں لانا ہے کہ واقعی ہم ہمارا جو دشمن ہے شیطان، ہم اس کے حصار میں ہیں، ہمیں اس سے شدید خطرہ ہے. پہلے ہم نے یہ تصور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے دعا پڑھنی ہے، اور یہ اپنا تصور میں لانا ہے کہ ہم نے اب اللہ سے پناہ مانگ لی ہے، اور اب ہم اللہ کی پناہ میں آگے ہیں شیطان مردود سے. تو یہ تصور ہم نے کرنا ہے، یہ محسوس کرنا ہے، یہ احساس اپنے اندر لانا ہے کہ ہم پہلے شیطان کے حصار میں تھے، شیطان کی طرف سے ہمیں خطرہ تھا، لیکن اب ہم نے یہ دعا پڑھ لی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آگے ہیں. یہ احساس ہم نے لانا ہے اپنے اندر. تو ہم قرآن کو ہم اپنے احساس اور تصور کے بغیر کبھی بھی اپنی زندگیوں میں نہیں لا سکتے. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کورس کے دوران کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے اس فیلنگ کو ریلیٹ کرنا ہے اس پڑھائی کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھیں گے اس کو اپنی فیلنگ اور اپنے امیجنیشنز کے ساتھ جوڑنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. تو اعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے یہ احساس کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں غیر محفوظ ہوں، مجھے خطرہ ہے شیطان سے. اور اس احساس کے ساتھ پھر ہم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے کہ اب ہم نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو ہم اب اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں، اور اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن خاص طور پہ جو ہم نے سیکھنا ہے اس میں ہمیں کیا ہے، نہ صرف دماغ کی ضرورت ہوگی بلکہ ہمیں دل اور جذبات یہ بھی انوالو ہوں گے ہمارے. اس لیے خود کو غیر محفوظ محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے مگر ہمارے بہت قریب ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے تعوذ کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں. اللہ سن کر جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو ہم نے پڑھنا ہے اس کو زندگی میں کیسے لانا ہے، اس کو ہم نے محسوس کرنا ہے، اس کو ہم نے اپنے تصورات میں لانا ہے، اور یہ ہم نے سوچنا ہے. اور ہمیں یہ کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے. اللہ ہے تو 7ویں آسمان کے عرش پہ، لیکن وہ ہمارے بہت قریب ہے. ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو آپ نے اس احساس اور تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور ہمیں جواب دے رہا ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ احساس دل میں لانا ہے جب ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ بھیک کے انداز میں اللہ سے حفاظت مانگنی ہے. ٹھیک ہے. جب کسی چیز کی ہمیں طلب ہوتی ہے، شدید ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس کو گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں، بھیک کے انداز میں اللہ سے مانگتے ہیں جس چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہوگی. جیسے کہ اگر آپ کے پاس 5 گاڑیاں ہیں اور آپ ایک اور گاڑی لینا چاہتے ہیں، آپ دعا مانگیں گے، آپ کی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس پہلے سے ہی 5 گاڑیاں موجود ہیں. 6ٹھی گاڑی کے لیے آپ اس طرح سے اللہ سے نہیں مانگیں گے کیونکہ وہ ایک چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے وافر. لیکن اگر ایک بیمار آدمی کا تصور کیا جائے، ایک بیمار آدمی ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، اور وہ جب اللہ سے صحت کی دعا مانگے گا تو اس کا مانگنے کا انداز بالکل مختلف ہوگا کیونکہ صحت اس کی ضرورت ہے، اس کے پاس نہیں ہے، وہ بیمار ہے. تو کیا ہے، ہم نے کیسے اللہ سے حفاظت مانگنی ہے؟ بھیک کے انداز میں کہ ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے کہ اللہ میاں ہمیں اپنی پناہ میں لے لے شیطان سے. جی، اس کے بعد پھر ہم نے احتساب کرنا ہے. تصور اور احساس کے بعد دعا مانگنی ہے، پھر اس کے بعد احتساب کرنا ہے اپنا کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا. کیوں؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل انٹرنیٹ کے خراب استعمال سے. چیک کیجیے. یہ ہمارا احتساب ہوگا کہ میں شیطان کے پھندے میں کیوں آیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ میری دوستوں کی کمپنی صحیح نہیں تھی، یا میں نے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کیا، غیر ضروری استعمال کیا. یہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. پھر پلان بنانا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم احتساب کر لیں گے ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم شیطان کے اس میں ہم کیوں آئے چنگل میں. تو ہم نے پھر اس کا پلان بنانا ہے کہ ہم نے احتساب تو کر لیا، اب ہم نے اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ صحیح دوستوں کے ساتھ رہیے، کمپنی اچھی رکھیں، بری چیزوں سے دور رہیں، وقت کا صحیح استعمال کریں. تو جب ہم دعا، تصور اور احساس کے بعد دعا مانگ لیں گے، احتساب بھی کر لیں گے، اور اپنا احتساب کرنے کے بعد پلان بھی صحیح طرح سے بنا لیں گے، پھر ہم نے اس چیز کی تبلیغ کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کو آگے سکھانا ہے، آگے بتانا ہے. تو یہ زندگی میں قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں، نماز جو سیکھ رہے ہیں، اس کو زندگی میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کو اپنے تصور اور احساسات میں محسوس کرنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم کیوں شیطان کے حملوں میں آ رہے ہیں، پھر ہم نے پلان بنانا ہے کہ ہم نے کیسے بچنا ہے اس کے حملوں سے، اور پھر دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ شیطان کے حملوں سے کیسے بچا جائے. جیسے ہم نے پلان بنایا نا کہ ہم نے اس طرح سے بچنا ہے، اپنی کمپنی اچھی کرنی ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، ٹیکنالوجی جیسے اب یہ انٹرنیٹ اور موبائل، ان کا ہم نے صحیح استعمال سیکھنا ہے اور کرنا ہے، اور یہی چیزیں پھر ہم نے دوسروں کو تبلیغ کرنی ہے، ان دوسروں کو بتانی ہے. تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے. چلے اب آپ سب پڑھیے گا. ٹھیک ہے. اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے. اب آپ نے تصور کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلے پڑھنے سے پہلے آپ تصور کریں کہ آپ شیطان کے چنگل میں ہیں، آپ غیر محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز محسوس کریے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ احساس کریے کہ جب میں یہ دعا پڑھ لوں گی تو پھر میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں گی شیطان سے. تو آپ سب ایک دفعہ پھر ہم پڑھتے ہیں، آپ سب بھی پڑھیے. اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان،
शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है। अच्छा, अब ये हर स्लाइड के एंड में ना आएगा अल्लिमु और उक्तुबु, ठीक है। अल्लिमु का मतलब है आप सब सिखाइए, उक्तुबु आप सब लिखिए। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग ना साथ साथ लिखें, पॉइंट्स जो आपको लगते हो अहम है उनको लिखें, उसके बाद क्लास के बाद भी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप ज्यादा सीखेंगे। अल्लिमु आप सब सिखाइए, ठीक है। ये हर स्लाइड के एंड में हम कोर्स की जब करेंगे तो हर स्लाइड के एंड में चीजें आएंगी, अल्लिमु और उक्तुबु। अब हम लेते हैं ब्रेक और फिर हम पढ़ेंगे ग्रामर, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारा 1A था ये लफ्जी तर्जुमा था, और अब हम 1B में थोड़ी सी ग्रामर पढ़ेंगे। जी आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज, और नमाज में हमने 1A जो पढ़ा उसमें हमने आज तावुज़ के बारे में पढ़ा, और 1B जो है उसमें हम अरबी कवायद पढ़ेंगे, लेकिन निहायत आसान तरीके से। जी कवायद क्या है? आज जो हम लफ्ज ग्रामर में सीखेंगे वो है हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, मन, ठीक है। ये लफ्ज हमने सीखने हैं और ये हमने TPI के जरिए सीखने हैं। अच्छा, ग्रामर हम आपको अरबी कवायद से नहीं शुरू कराएंगे। जैसे अरबी में अगर आप किसी क्लासिकल अरबिक क्लास में बैठे हो तो वहां पे जब ग्रामर पढ़ाई जाती है तो वो यूं बोलते हैं युमिनून, और उसके बारे में फिर बताएंगे कि ये गायब जमा मुजक्कर है, महमूज बाब इफाल फेल मुजारे है, मरफू व सबूतन नून, और इस तरह के मतलब बहुत टिपिकल से नाम। इससे क्या होगा, आप जैसे आम मेरे जैसे आम इंसान जो अरबी नहीं जानते वो पहले ही डर जाएंगे कि ये अरबी ग्रामर तो बहुत मुश्किल है। हमने निहायत आसान तरीके से सीखनी है अरबी ग्रामर, जो कि TPI है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। और ना ही हम ऐसे कोई रवायती जुमलों से शुरू करेंगे कि हाजा बैतुन कबीर, ये घर बड़ा है, ठीक है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये ऐसे प्रैक्टिस इन जुमलों की नहीं है। हमने तो कुरान और नमाज को सीखना है ना, तो हम उसी के हिसाब से कवायद सीखेंगे। ग्रामर भी है लेकिन इस्तिलाहात से दूर, TPI के साथ, जो कि आसान है, दिलचस्प है और इंटरेक्टिव भी है। TPI क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन क्या है? यानी सारे वजूद का इस्तेमाल, ठीक है। TPI सारे वजूद का इस्तेमाल, इसमें हमारे कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और साथियों का, ठीक है। ये टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है। ग्रामर TPI के साथ भी क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। अब मैं ये कैमरा अपना ऑन करती हूँ और हम जो है ना इशारे सीखेंगे, और जिस तरह से इशारे मैं करूंगी आपने भी उसी तरह से इशारे करने हैं। अब आप हमने भी जब ये क्लास शुरू की थी तो हम में से भी, बल्कि मैं भी ऐसे ही सोचा था मैंने भी कि क्या है इशारे, मैं अगर इशारे नहीं भी सीखूंगी तो भी सीख ही लूंगी ग्रामर। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप इशारे करेंगे मेरे साथ साथ तो आप ज्यादा बेहतर सीखेंगे और ज्यादा अच्छा सीखेंगे। तो इसलिए अब आप सबने मेरे साथ साथ इशारे करने हैं, ठीक है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए,
بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ٹھیک ہے، یہ اشارے سب نے کرنے ہیں. چلے دوبارہ پھر کرتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل فزیکل انٹر ایکشن ہے. اس میں آپ نے اپنے کان، آنکھ، دماغ بولنا ہے، بتانا ہے اور دل سے کرنا ہے اور مل کر کرنا ہے. اب ہم ٹی پی آئی کا استعمال کیجئے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے. ابھی سے پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آسانی ہو. 20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے یہ مت کہیے گا کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا. یہ مت کہیے گا کہ میں بعد میں اشارے کر لوں گا، میں بعد میں اشارے سیکھ لوں گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ ابھی سے اشارے کرنا شروع کریں گے تو آپ زیادہ اچھا سیکھیں گے، پھر بعد میں آپ کو آسانی رہے گی. اس کی ایک مثال کیا ہے کہ موبائل پہ بات کرتے وقت ہم ہاتھ سے اشارات کیوں کرتے ہیں. جیسے اگر ہمیں کوئی موبائل پہ ایڈریس پوچھ رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے رائٹ ہونا ہے تو ہم ہاتھ سے رائٹ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تم نے لیفٹ ہونا ہے تو ہم ہاتھ سے لیفٹ کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر تم نے سیدھا جانا ہے. تو ایسا ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے. دماغ کے اسٹائل کو استعمال کرنا ہے دماغ کو سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ اشاروں سے ہی کام کرتا ہے، تو ہم نے پھر اسی طریقے سے سیکھنا ہے. ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے. عربی زبان کے صیغوں کے لیے آسان ہے. اشارے آسانی کے لیے ہیں. سارے دماغ کا استعمال ہے. شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ شیطان بیچ میں آئے گا اور وہ کہے گا یہ کیا اشارے کر رہے ہیں، یہ کیا ہے. اس کے بغیر بھی تو سیکھا جا سکتا ہے. یہ وسوسے شیطان جو ہے وہ ڈالے گا آپ کے دل میں، ہمارے دل میں، لیکن اس کو بیچ میں نہیں آنے دینا. اور آپ نے اشارے کرنے. اب یہ دیکھیے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ 6 الفاظ ہیں جو کہ قرآن میں 1295 بار آئے ہیں. یعنی یہ وہ تکراری الفاظ ہیں جو بار بار قرآن میں آ رہے ہیں. تو اب ہم اشارہ کریں گے، آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مذکر کے لیے ہم نے رائٹ ہینڈ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ہم نے رائٹ ہینڈ استعمال کرنا ہے. اچھا، ہینڈ ریز کر کے بتائیے گا سب کو ویڈیو جو ہے وہ ان کی اسکرین پہ آ رہی ہے. کیونکہ اشارے کے لیے، اشارے سیکھنے کے لیے ہمیں ویڈیو جو ہے وہ، ٹھیک ہے، سب نے کافی نے ہینڈ ریز کیے ہیں کہ ویڈیو آ رہی ہے. چلیں، اب میں جب اشارے کروں گی تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ اشارے کرنے ہیں اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے آپ کو بہت کام آئیں گے. آپ کو پتا نا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اور انہوں نے اپنی 2 انگلیاں یوں کر کے دکھائی، یعنی انہوں نے اشارہ کیا. تو یہ اشارے بہت اہم ہیں. ان اشاروں سے ہم سیکھتے ہیں. اور یہ جو ٹی پی آئی ہے اس میں تو اشارے بہت ہی زیادہ اہم ہے. اس سے ہمیں قرآن فہمی میں آسانی ہوگی. تو چلے، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مرد کے لیے، ٹھیک ہے، مرد یعنی مذکر کے لیے ہم سیدھا ہاتھ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، ہوا کیا ہے، وہ ایک مرد. تو ہم اس کے لیے ایک انگلی استعمال کریں گے اور رائٹ سائڈ پہ کریں گے. میں چلے، ٹھیک ہے، ہوا. اور یہ زمین کے پیرل آپ نے رکھنی ہے. ایک انگلی ہوا رائٹ سائڈ پہ، یعنی وہ ایک مرد. وہ کب ہم کہتے ہیں، جب ہمارے سامنے کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ دوسرے کمرے میں ہے یا وہ گھر سے باہر ہے، اس کے لیے ہم نے ہوا، غائب کا صیغہ ہے یہ. ہوا وہ ایک مرد. اور ہم، جب ہم
ہوم جمع ہے ہوا کی، تو اس کے لیے ہم 4 انگلیوں کا استعمال کریں گے. ہوا وہ ایک مرد، ہوم وہ سب مرد. ٹھیک ہے، مذکر کے یہ سیکھے ہیں. اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ ہوا تو ہے، سوری میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ ہینڈ ہم نے استعمال کرنا ہے مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے لیفٹ ہینڈ کس کے لیے استعمال کرنا ہے، کوئی بتائے گا؟ جی بتائیے. شائستہ، شازیہ نورین. شازیہ نورین آپ کا ہینڈ ریز ہے، بتائیے آپ کہ لیفٹ ہینڈ تو ہم نے کرنا ہے مذکر کے لیے استعمال. تو مؤنث کے لیے. جی رائٹ ہم نے مذکر کے لیے اور لیفٹ مؤنث کے لیے. جی بالکل ٹھیک کہا شازیہ نے، لیفٹ ہم نے مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم صرف یہ مذکر کو پریکٹس کریں گے. ہوا، آپ سب میرے ساتھ اشارے کیجئے. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہو گیا جو غائب ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے. ہوا وہ ایک مرد، ہوا جب ہم 4 انگلیاں کریں گے یعنی وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں، وہ 4 ہیں 5 ہیں 6 ہیں، کتنے ہیں، وہ ایک سے زیادہ ہیں. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. ٹھیک ہے، یہ تو یہ آ گیا. اب اگلا ہمارا لفظ ہے انتا. انتا کا مطلب ہے آپ، یعنی یہ ہم متکلم کے لیے کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جو حاضر ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو انتا کے لیے ہم کیا کریں گے، سامنے کریں گے. انتا آپ یا تم، ایک کے لیے انتا ایک انگلی سے کریں گے. انتا آپ یا تم، انا میں. یہ انا نون الف نہ ہے، لیکن اس کو ہم نے کھینچ کے نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے انا. ٹھیک ہے، انا میں، یعنی انگلی اپنی طرف کرنی ہے، میں. انتا آپ ایک انگلی سے، یہ واحد ہے، ہمارے سامنے موجود ہے کوئی، اس کو ہم کہہ رہے ہیں آپ یا تم. انتا اور انا میں. پھر ان تم آپ سب، ہم نے 4 انگلیوں کا اشارہ کرنا ہے اپنے بالکل سامنے. ان تم آپ سب اور نحنو ہم سب، انہی 4 انگلیوں کو ہم نے اپنی طرف کرنا ہے، نحنو ہم سب. ٹھیک ہے، تو ہم دوبارہ کرتے ہیں. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. انتا آپ، انا میں. انتم آپ سب، نحنو ہم سب. سب کر رہے ہیں اشارے؟ کون کون اشارے کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ جی آپ نے اشارے کرنے ہیں، آپ ابھی سے اشارے کرنا سیکھیں گے تو آگے آپ کے لیے آسانی ہوگی. چلے ہم ایک دفعہ پھر اس کو کر لیتے ہیں پریکٹس. ہوا رائٹ پہ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ یعنی دائیں سیدھے ہاتھ پہ ہم نے مذکر کے لیے اشارہ کرنا ہے. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. انتا آپ، انا میں. انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد. انتا آپ، انا میں. انتم آپ سب، نحنو ہم سب. تو دیکھیں ہم نے یہ اشاروں سے 6 الفاظ سیکھے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، پھر 1295 الفاظ ہم نے سیکھ لیے، یعنی کہ 1295 الفاظ ہمارے اور کم ہو گئے ہیں. یہ 6 الفاظ قرآن میں 1295 بار آئے ہیں، تو وہ جو کتنے تھے 78,000 ٹوٹل الفاظ تھے نا، ان میں سے 1295 اور کم ہو گئے ہیں. جی المحادثۃ العربیہ، عربی بول چال یعنی ڈائلاگ. یہ جو ہم نے ابھی اشاروں سے کچھ 6 الفاظ سیکھے ہیں نا، یہ ڈائلاگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ایک اور نیا لفظ ہے من. یہ ڈائلاگ میں ہمیں ذرا مدد کرے گا، اس لیے اس کو بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. من، من کا مطلب ہوتا ہے کون، یعنی سوالیہ لفظ ہے. من کون. تو ہم تھوڑا سا یہ نا، ابھی تھا نا محادثہ، مکالمہ یعنی ڈائلاگ، تو ہم یہ ڈائلاگ سیکھتے ہیں اور اشارے سے اشارہ کرنا ہے. من کا تو مطلب آپ کو پتا ہے کون، اور ہوا وہ ایک مرد.
تو ٹھیک ہے، جب ہم کہیں گے نا من ہوا، من ہوا کون ہے وہ، من ہوا کون ہے وہ، اور ہم رائٹ سائڈ پہ کریں گے ایک انگلی سے اشارہ، اور یہ مذکر کے لیے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. من ہوا کون ہے وہ، اس کا جواب کیا دیں گے، ہوا مسلمون، کہ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، من ہوا کون ہے وہ، ہوا مسلمون، وہ مسلمان ہے. یہ ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی جمع من ہم. اب ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے ہم کے لیے 4 انگلیوں کا اشارہ کرنا ہے، تو من ہم کون ہے وہ سب، من ہم کون ہے وہ سب، تو اس کا جواب کیا دیں گے، ہم مسلمون، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. ابھی ہم نے یہی سیکھا نا کہ ہوا کے لیے ہم نے ایک انگلی کا اشارہ کرنا ہے رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے نا، جو غائب ہے نا اور مذکر ہے اس کے لیے ہم نے رائٹ سائڈ پہ کرنا ہے اشارہ. من ہوا کون ہے وہ، ہوا مسلمون، وہ مسلمان ہے. من ہم کون ہے وہ سب، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اب انتا، یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہے، من انتا کون ہے تو، یا کون ہے آپ. من کون، انتا آپ، کون ہے آپ. اب میرے جو سامنے ہوگا وہ جواب کیا دے گا، انا مسلمون، کہ میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، من انتا کون ہے آپ، انا مسلمون، میں مسلمان ہوں. من انتم، انتم کا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے سامنے جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور انتم جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو ہم نے 4 انگلیوں کا اشارہ کرنا ہے. من انتا کون ہے آپ سب، نحن مسلمون، ہم سب 4 انگلیوں کا اشارہ اپنی طرف کرنا ہے، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کی تھوڑی سی کوئی پریکٹس کرے گا، ہینڈ ریز کریے. یہ جو ڈائلاگ ہے ایک چھوٹا سا، اس کی کوئی پریکٹس کریں گے آپ میں سے. جی ماورا بلوچ، آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی من ہوا، من مطلب کون، ہوا یعنی کہ تم ایک مرد، وہ ایک مرد، آئی ایم سوری، جو غائب ہے، غائب کا صیغہ یہ. جی جی من ہوا کون ہے وہ، جی ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے، یہ وہ صرف مسلمان سنگولر کے لیے. ہاں جی، اور یہ آپ نے اشارہ کرنا ہے ساتھ میں خود ہے. جی میں اشارے کر رہی ہوں ساتھ. ہاں میں، آپ بولے میں اشارہ کروں گی نا، آپ نے بھی اشارہ کرنا ہے. آپ بولے من ہوا، من ہوا، ہوا مسلم. ٹھیک ہے، پھر من ہوں، ہوا، من ہوا وہ کون ہے، ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. اب من ہوں یعنی وہ زیادہ مرد، یہ جمع کا صیغہ. ہاں جی، وہ سب کون ہے، وہ سب کون ہیں، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے. پھر حاضر کے صیغے ہیں متکلم کے، جس کے اندر اس نے پوچھا ہے کہ من انتا، تم کون ہو، جی انا مسلم، میں مسلمان ہوں. من انتم، تم سب کون ہو، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جی ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو اس طرح چھوٹے چھوٹے جملوں کو ہم بنا کے نا، چھوٹے چھوٹے لفظوں کو یہ ہم سیکھیں گے. جی جزاک اللہ. قرآن کو اگر ہم دیکھیں نا، قرآن میں بہت سی صورتیں مکالمے کی صورت میں ہیں. اچھا آگے ہیں، اب ہم کچھ اور. عربی بہت دلچسپ ہے، تو دیکھتے ہیں آگے کون سے، وا، فا اور آ. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کچھ لفظ ہیں. یہ جو ہے وا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی اینڈ، اور فا پس. ٹھیک ہے، یہ میں سلائڈ کرتی ہوں آگے. جی وا اور فا پس آ کیا،
آ جو ہے نا وہ شروع میں لگتا ہے کسی لفظ کو سوالیہ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو عربی بہت دلچسپ زبان ہے, اس میں بار بار آنے والے بعض الفاظ صرف ایک حرف میں آ جاتے ہیں, بلکہ دونوں حروف میں جگہ بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. یعنی بار بار استعمال ہونے والے لفظ جیسے من اور ہوا, من ہم اور من انتا, تو یہ لفظ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے لکھے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان جگہ نہیں ہوتی. تو ان کو ہم نے کیسے, جیسے سامنے کے حروف کو الگ کیجئے. واہ ہوا, واہ ہوا, جی واہ ہوا اور وہ, واہ ہوا اور وہ, واہم اور وہ سب, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب ہمیں ایک نیا لفظ ہم نے بنا لیا ہوا سے. ہوا تو تھا نا وہ ایک مرد, وہ ایک مرد, ہم نے ساتھ لگا دیا واہ, تو ایک نیا لفظ بن گیا اور وہ, ٹھیک ہے, اور وہ ایک مرد. ہم تھا وہ سب مرد, واہم اور وہ سب مرد, ٹھیک ہے نا. جب واہ ہوا لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واہ ایک الگ ہے اور ہوا الگ ہے. جیسے واہ ہوا اور وہ, واہم اور وہ سب, وانتا اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحن اور ہم سب. یہ ایک نیا لفظ بن گیا نا واہ لگانے سے. واہ کا مطلب اور, تو کیا ہوا, واہ ہوا اور وہ, سوری, واہ ہوا اور وہ, وہم اور وہ سب, وانتا اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحن اور ہم سب. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں اب نیچے آ رہا ہے نا علموا اکتبوا. جب ہماری سلائڈ اینڈ ہوں گی تو ہر ایک کے نیچے لکھا ہوا ہی آئے گا علموا, آپ سب سکھائیے. علما کا مطلب ہوتا ہے سکھانا, ٹھیک ہے. علما کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک کے لیے, سنگل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سکھائیں, اور علموا آپ سب سکھائیں. اکتبوا آپ سب لکھیں, یعنی جو آج آپ نے پڑھا ہے وہ آپ سب سکھائیے آگے اور اس کو لکھیے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایک دفعہ اس سلائڈ کو پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ سب جو ہے نا میرے ساتھ پریکٹس کریں. واہ ہوا اور وہ, واہم اور وہ سب, وانتا اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحن اور ہم سب. چلے اب کوئی اپنا مائک اوپن کرے گا اور اس سلائڈ کی پریکٹس کریں. دیکھیں یہ انٹریکٹیو کورس ہے, اس میں آپ جتنا زیادہ انٹریکشن کریں گے اتنا ہی زیادہ سیکھیں گے. فرا کا ہینڈ ریز ہے, فرا آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی فرا. چلے فرا آپ سلائڈ کو پڑھیے اور اشارے کریے ساتھ ساتھ. جی میں اشارے کر رہی ہوں. وہ ہوا اور وہ, وہم اور وہ سب, وانتا اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ, ونحن اور ہم سب. بالکل گڈ. ٹھیک ہے, تو یہ اشاروں کی یہ اہمیت ہے کہ اشارے پہلے دن سے ہی ہم کریں گے ساتھ ساتھ. تو یہ ہمارے, اب یہ فا کے ساتھ آگے, فا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا, فا کا مطلب ہے پس. جیسے واہ ہوا اور وہ, فا ہوا پس وہ, فہم پس وہ سب, ٹھیک ہے نا. فا ہوا پس وہ, فہم پس وہ سب, فا ہوا وہ, یعنی فا ہوا وہ. اب ہمیں پتہ ہے ہم مرد نہیں کہہ رہے لیکن ہم اشارہ کر رہے ہیں نا رائٹ سائڈ پہ, تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ اب ہماری بیٹھ جانی چاہیے کہ جب ہم رائٹ سائڈ پہ کر رہے ہیں اشارہ تو ہم ایک مرد کے لیے ہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک انگلی کی ہوئی ہے اور رائٹ سائڈ پہ کی ہوئی ہے. تو ایک انگلی کا مطلب ہے کہ واحد, اور رائٹ سائڈ پہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم مذکر کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں بولیں گے بس وہ ایک مرد, کیونکہ اب ہم جب اشارہ ہم نے سیکھ لیا, جب ہم اشارہ کریں گے اور دیکھیں گے تو ہمیں پتا ہوگا فا ہوا وہ پس وہ, ٹھیک ہے نا. پس وہ ہم نے کہا
لیکن وہ ایک مرد ہم نہیں کہہ رہے کیونکہ ہم نے اشارہ سیکھ لیا ہے. اب ہم اگر اشارہ کر رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی سے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک مرد کے لیے اشارہ کر رہے ہیں. پس وہ ایک مرد، پس وہ، فہم، پس وہ سب، کہ ہم نے رائٹ سائڈ پہ کیا ہے تو اگر ہم وہ سب مرد نہیں کہیں گے تو بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ جب 4 انگلیاں کرنی ہیں تو وہ مذکر جمع کے لیے کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب. اب اس میں فہوا، فہم، فانتا، فانا، فانتم، فنحنو. ٹھیک ہے، فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب. اس سلائیڈ کو کون پڑھے گا؟ جی ہینڈ ریز کریے. جی ختیجہ، ختیجہ آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پڑھیے ختیجہ. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس میں، فانا پس نہیں فانتا. فانتا پس آپ، جی فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب. جی بالکل گڈ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا، اہم نئے الفاظ. جو ہم نے ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے سیکھے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے آج ہم نے کون سے الفاظ سیکھے ہیں؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. یہ 6 الفاظ ہم نے سیکھے ہیں. تو اس میں سے ہوا قرآن میں 481 دفعہ آیا ہے، ہم 444 دفعہ آیا ہے، انتا 81 دفعہ آیا ہے، انا 68 دفعہ آیا ہے، اور انتم 135 یعنی 135 دفعہ آیا ہے، نحنو 86 دفعہ آیا ہے. تو یہ ٹوٹل کر لیں تو وہی 1295 سم تھنگ بنتے ہیں. تو یعنی ہم نے اتنے جو الفاظ ہیں وہ سیکھ لیے ہیں، یہ بار بار استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ لفظ جب ہم سیکھ لیں گے تو آپ سوچیں یہ اتنے ساری جو اماؤنٹ ہے الفاظ کی جو ہم نے سیکھنی ہے وہ کم ہو جائے گی. نقطہ تعلیم کیا ہے؟ یہ آپ کو بلب نظر آ رہا ہے نا، روشنی چمکانی ہے. آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. ٹھیک ہے، قرآن سیکھنے کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو آپ کو تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے نا. تھوڑا سا آپ کو اپنا ذہن لگانا پڑے گا، دماغ لگانا پڑے گا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہمارے تو اتنا دماغ نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ اتنے نہیں ہمیں ہے اتنی قابلیت کہ ہم سیکھ لیں، ایسا غلط ہے. آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. یہ دیکھیے ایک نقطہ، یہ کوئی ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ 100 بلین برین سیل ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر سیل یعنی ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہیں. 100 بلین سیل ہے نا، تو ہر سیل کی یا ہر خلیے کی 20,000 شاخیں ہیں. اور وہ جو 20,000 شاخیں ہیں نا ہر خلیے کی، وہ 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ سپارک کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس بہت زیادہ گنجائش ہے، قوت ہے آپ کے پاس. تو یہ سوچنا کہ مشکل ہے، نہیں کر سکتے، ہمارا دماغ اتنا نہیں چلتا، یہ سب غلط ہے. آپ کے پاس بہت زیادہ گنجائش ہے، بہت طاقتور دماغ موجود ہے، اس کا استعمال کیجئے. تو ایسا کبھی نہیں سوچنا آپ نے کہ میں نہیں سیکھ سکوں گی یا یہ مشکل ہے، گرامر مشکل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف آپ نے کوشش کرنی ہے اخلاص کے ساتھ. یاد رکھیے سبق نمبر 1 کے اختتام پر آپ نے 12 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 7,248 بار آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو
قرآن کے کل کتنے الفاظ تھے؟ شروع میں ہم نے کل انٹروڈکٹری کلاس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ قرآن میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں اور 4,500 الفاظ ایسے ہیں جو رپیٹ ہو کے 78,000 بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو بیٹری بنی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھیں, یہ گرین کلر شو کر رہا ہے کہ ہم نے 5,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے ہیں سبق نمبر 1 کے اختتام پہ. ہم نے جو 12 الفاظ سیکھے سبق نمبر 1 کے اختتام پر, ہم نے 12 الفاظ سیکھے نا, تو وہ 12 الفاظ جو قرآن میں آ رہے ہیں 7,248 بار. تو ہم نے 78,000 ٹوٹل الفاظ ہیں, ان میں سے 7,248 الفاظ آج ہم نے سیکھ لیے ہیں وہ 12, لیکن وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اب ہم نے تو آپ منتخب ہیں, اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے, اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے گا. ٹھیک ہے, ربی زدنی علما, اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو آپ نے کیا کرنے ہیں, ہوم ورک کیا ہے کرنے کے, 2 تلاوت کے ہیں, 5 منٹ مصحف سے یعنی قرآن سے, اور 5 منٹ جو آپ کو زبانی یاد ہو وہ آپ نے پڑھنا ہے. یعنی 5 منٹ آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے کچھ بھی, اور 5 منٹ جو بھی دعائیں صورتیں کچھ بھی آپ کو یاد ہے 5 منٹ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. یہ آپ کے روزانہ کے ہوم ورک ہیں. اور 2 پڑھنے کے کتاب سے, پاکٹ بک سے اور شیٹ سے. اچھا, یہ آپ کو ابھی بکس ملی نہیں ہوں گی نا, تو اس میں کتاب ہے اور کتاب میں نا ایک کارڈ ہوگا, وہ پاکٹ سائز کارڈ ہے فولڈنگ, تو اس میں ہم نے یہ نماز کورس کے جتنے بھی لفظی ترجمہ کرنا ہے نا, ان تمام الفاظ معنی اس کے دیے ہوئے اس کے اوپر, وہ پاکٹ میں رکھنے کے لیے ہے. اور اس کورس کا لفظی ترجمہ سیکھنا ہے اور ہم نے کچھ قواعد سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کرنے کے کام ہے. ٹیچر بنیے. آپ نے اس میں اس سبق میں جو سیکھا ہے, کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ کوئی سوال کا جواب دے گا مجھے ذرا؟ کہ ابھی ہم نے صرف ایک لیسن پڑھا ہے, آپ کا کیا خیال ہے, کیا آپ اس کو آگے سکھا سکتے ہیں؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیے. فرا اور ختیجہ کے علاوہ کوئی بتائیے. جی ایمان فاطمہ آپ بتائیے. مائک اوپن کریں اپنا. جی میں سکھا سکتی ہوں آپ انشاءاللہ. سکھا سکتے ہیں نا؟ جی بالکل, انشاءاللہ. ہم میں سے ہر کوئی سکھا سکتا ہے. آپ نے, میں نے کل کی کلاس میں کہا تھا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ موڈ میں نہیں بیٹھنا کلاس میں, آپ نے ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے, کیونکہ جب آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے یہ آگے سکھانا ہے تو آپ زیادہ اٹینشن سے سیکھیں گے کہ آپ نے آگے سکھانا ہے. اور جب آپ آگے سکھائیں گے تو آپ نے جو سیکھا ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہوگا, آپ کو اور زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. تو پھر سکھائیے, سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کر کے دیکھیے گا کہ آج آپ نے جو لیسن سیکھا ہے نا, آپ اپنے گھر میں کسی چھوٹے بہن بھائی کو, اپنی امی ابو کو, کسی کزن کو, کسی فرینڈ کو یہ سارا آپ سکھائیے, تو اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ جو آپ نے سیکھا تھا وہ مزید اچھا ہو گیا ہے. تو ٹریننگ چاہیے, وہ بھی انشاءاللہ ہم ارینج کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, دعا ہم پڑھ لیتے ہیں, آپ سب بھی پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اچھا, اگر کسی کے کوئی ہیں کوسچنس, کوئی کسی کے ہیں تو آپ کر لیجئے. ایک تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو جو ہم نے دیا ہوا ہے بینک اکاؤنٹ, ٹھیک ہے نا, آپ نے اس پہ وہ بکس کے
جی اچھا کافی لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے, وہ گروپ میں بھی کر رہے ہیں بار بار. تو جو اس میں دیا ہوا ہے نا, بینک اکاؤنٹ دیا ہوا ہے گروپ میں, آپ نے اس میں جمع کرا کے بکس کے جو پیسے ہیں, تو ان کی جو سلپ ہے نا, وہ ساتھ میں ایک میسج دیا ہوا ہے, اس میں واٹس ایپ نمبر ہے. صفا لطیف, صفا لطیف آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ No, ma'am, I'm just listening. جی صفا لطیف. ختیجہ آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ No, ma'am. چلیں, کسی کا کوئی ریلیٹڈ کوشچن اور کچھ ہو تو آپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں, اور گروپ میں میں چھوٹی چھوٹی پریکٹس کے لیے کچھ شیئر کروں گی, تو آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے, اور آپ کو انشاءاللہ ہوم ورک بھی 1-2 دن میں دے دیا جائے گا. تو وہ ہوم ورک بھی جو ہے وہ گوگل فارم پہ ہوگا, وہ آپ نے کر کے اور سبمٹ کرا دینا ہے, ٹھیک ہے. اور ورک بک اور بکس جب آپ کو مل جائیں گی, پھر ورک بک کا بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ کیا کرنا ہے. فی الحال آپ کو جو ویکلی ہوم ورک ملنا ہے نا, وہ آپ نے ساتھ ہی ساتھ کرنا ہے, اور اس کا ٹائم ہوگا, جیسے ہماری ٹیوزڈے وینسڈے کلاس ہے نا, تو اس کا ہم سنڈے یا منڈے تک ٹائم رکھیں گے. تو آپ کو جب بھی ایزی ہو, جب بھی سہولت ہو, آپ نے وہ ہوم ورک کرنا ہے گوگل فارم پہ اور سبمٹ کرا دینا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیں, کوئی اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن کلاس اٹینڈ کی, اور انشاءاللہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. تو اگلے ٹیوزڈے تک کے لیے اللہ حافظ. اچھا میم, یہ تھوڑا سا نا پوچھنا تھا آپ سے. جی پوچھیں. ہاں جی, یہ جو ہے نا, ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ مار سکتے ہیں, نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں, اس کا ایک ہی علاج ہے, سب سے طاقتور علاج, اس سے آگے کیا ہے؟ سب سے طاقتور علاج یہی ہے کہ ہم نے وہ دعا پڑھنی ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور شیطان سے ہم نے اپنی بچت کرنی ہے, اپنی حفاظت کرنی ہے. یعنی ہمارے پاس شیطان کا اور کوئی حل نہیں ہے. ہمارا کوئی اور دشمن ہو, ہمیں جیسے انسانوں میں ہم کہہ لیں ہمیں کوئی دشمن پسند نہیں ہے, ہم اس کو قید کرا دیں گے, ہم اس کو مار دیں گے, ہم اس کو قتل کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہم کچھ کر سکتے ہیں نا انسانوں میں جی آپس میں. جی تو صحیح. شیطان ایسا ہاں جی دشمن ہے بالکل. ہمارا کہ نہ وہ راہ راست پہ آئے گا, نہ ہم اس کو کچھ اس کا نقصان کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے جب, لیکن اس کا وجود ہے. تو اس سے بچنے کا بس یہی ہے کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے. صرف قرآن نہیں, یہ اپنی روٹین میں آپ نے لے کے آنا ہے کہ آپ نے اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان مردود سے. بس یہ ایک یہی حل ہے جس کو آپ نے محسوس کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اپنے احساس, اپنی فیلنگ میں یہ چیز لے کے آنی ہے کہ ہم غیر محفوظ ہیں, اور جب ہم دعا پڑھیں تو وہ اس اخلاص کے ساتھ پڑھیں, اعوذ باللہ, کہ ہم اللہ کی پناہ میں اب آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک اور ہے, یہ نیچے خود کو غیر محسوس کیجئے. ہاں جی, ہاں یہ ہم بتایا نا کہ ہمارا جو میتھڈ ہے, ہم نے نا کیا, ہمارا مقصد کیا ہے اس کورس کا, کہ جب ہم نے نماز سیکھ لینی ہے اور قرآن بھی سیکھ لینا ہے, یعنی اس کا ترجمہ ہم نے سمجھ لینا ہے, تو اس کو ہم نے اپنی عام زندگی میں اس کو لے کر آنا ہے, اس کو اپلائی کرنا ہے. اب آپ آج کل ہمارا کیا ہے, ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا, بچپن سے سیکھ لیے عربی, تو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. شروع سے میں بھی ایسے ہی پڑھتی تھی, یقیناً 95% لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ وہ بس عربی پڑھ لی اور جلدی جلدی پڑھ لیا, آرام آرام سے پڑھ لیا, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو اب ہم نے یہ سیکھنا شروع کر کہ جو ہم نے پڑھنا ہے نا, اس کو ہم نے محسوس جی جی کرنا ہے, اس کا تصور کرنا ہے.
تو یہ دعا پڑھنے سے پہلے ہم نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں غیر محفوظ ہوں, میں شیطان کے حملوں کے سامنے ہوں, شیطان مجھ پہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. تو پھر میں نے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, اعوذ باللہ پڑھ لینی ہے, اور وہ اس احساس اور اس اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے, اس یقین کے ساتھ پڑھنی ہے کہ جب میں یہ دعا پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی تو پھر میں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں گی, اور پھر جو شیطان مردود ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ ہے غیر محفوظ اور محفوظ پڑھنے کا تصور. ٹھیک ہو گیا. دوسرا, اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے مگر ہمارے, اس سے آگے کچھ چھوٹ گیا. جی, 7ویں آسمان سے اوپر عرش پہ ہے, لیکن یہ تو ہم سب مسلمانوں کو یقین ہے نا کہ اللہ تو ہمارے دل میں بھی رہتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, ویسے نظر ہمیں نہیں آتا لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے. ایون کہ جو ہم سوچتے ہیں نا, اب ہم ایک گروپ میں بیٹھے ہیں, ہم جو سوچ رہے ہیں آس پاس والے لوگ تو نہیں سمجھ سکیں گے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, لیکن جو ہم سوچتے ہیں, جو ہمارے دل میں ہوتا ہے, وہ اللہ سمجھ لیتا ہے. تو ٹھیک ہے نا, جب ہم یہ تصور کریں گے نا کہ ہم نے یہ دعا پڑھ لی اور ہم اللہ کی حفاظت میں آگے ہیں, تو یہ اللہ ہمارا اس تصور بھی جان لیتا ہے, کیونکہ وہ دل میں ہم تصور کر رہے ہیں نا, ہم محسوس کر رہے ہیں, وہ ہمارے, ہم کسی کو دکھا تو نہیں پا رہے اس چیز کو, ہمارے آس پاس دیکھ تو نہیں رہا کوئی, جو ہم محسوس کر رہے ہیں, جو تصور ہے ہمارا, وہ کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن وہ اللہ سمجھ لیتا ہے. ٹھیک. جی, اور کچھ؟ جی, اور تو نہیں تو رخسانہ کوثر آپ کا سوال؟ جی نہیں, چلیں جی, ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, تھینک یو. انشاءاللہ ہم اگلے منگل تک اجازت چاہتے ہیں. تو گروپ میں کسی کا کوئی بھی سوال ہو, کوئی کنفیوژن ہو, آپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں. تو گروپ میں انشاءاللہ ہماری انٹریکشن ہوتا رہے گا. تو اگلے منگل تک کے جی لیے اللہ ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.